जो है वो इनाम पाकिस्तान की आवाम को मिला है। और अभी ये जो सारे महल पाकिस्तान की तरक्की के झूठे महल जो है वो किए जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक की रीसेंट रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक की है उसने भी कहा कि पाकिस्तान की तरक्की अराउंड 2% होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन पाकिस्तान के जो अरस्तू हैं उनको पाकिस्तान की तरक्की इतनी ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि अभी कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह में भी एक खातून ने अपनी 2 बच्चियों समेत जो है वो खुदकुशी कर ली गुर्बत के हाथों। मैं कराची के मीर हसन की बात करूं, मैं बहावल नगर में ट्रेन की पटरी पे बच्चे फेंकने की बात करूं, मैं कसूर की नहर में बच्चे फेंकने की बात करूं, मैं किस किस का रोना रहूं इस रियासत मदीना के वाली के सामने कि जिसको आम आदमी की प्रॉब्लम से उससे कोई लेना देना नहीं। उनका इंटरेस्ट ये है कि औरतें कपड़े कैसे पहनती हैं। मुझे इतनी तकलीफ हुई जब मैंने उनका एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान बदकिस्मती से जो उनका एक क्लिप देखा जिसमें फिर से जो ज़्यादती का या जुल्म का शिकार होने वाली खातून है, दोबारा उसके कपड़ों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दिया गया और कहा गया कि ये मसाइल जो हैं वो कपड़ों से होते हैं। खुदारा वज़ीर आज़म साहब इन मसाइल से निकलें और उस गरीब औरत के बारे में, इन बच्चियों के बारे में आज भी एक केस रिपोर्ट हुआ है एक बच्ची के बारे में, कल जो है वो एक केस रिपोर्ट हुआ, परसों एक केस रिपोर्ट हुआ और कई केसेस जो हैं वो डेली रिपोर्ट होते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म को वो बदकिस्मत बच्चियां और वो लड़कियां जो हैं वो नज़र नहीं आती और उनको जो है उनको औरतों के कपड़ों पे बात करने का बहुत शौक है। और उसके बाद जो पाकिस्तान के और ख़ास तौर पे अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब के अंदर जो गवर्नेंस के जो आला मेयार कायम किए हैं, आज मुझे बहुत हंसी आई। मैंने सुबह आज बुज़दार साहब का एक स्टेटमेंट देखा जिसपे वो कह रहे थे पंजाब में हर काम मेरिट पे होता है। बंदा उनसे पूछे कि बुज़दार साहब आप कौन से मेरिट पे आए हैं, आप अपना मेरिट तो बता दें सिवाय फूकों के और वो जो है वो कुछ और रूहानी मदद के अलावा आपका मेरिट क्या है, आप किस मेरिट पे आए हैं। अगर आप किसी मेरिट पे आए होते तो आज पंजाब का ये बेड़ा गर्क ना होता जो आपने कर दिया है। और आपको ये याद होगा जो ये बार बार की मुझे हैरत होती है कि इतना पक्का मुंह बना के झूठ बोलते हैं कि हमारे दौरे हुकूमत में करप्शन का कोई केस नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं कि आटा जो चोरी किया आपने, हमारा आटा खाया, वो किस दौर का केस है। चीनी के ऊपर जो है आपने एक कमीशन भी बनाया और वो कमीशन बनाया गया था सिर्फ एक पॉइंट एजेंडे के ऊपर जिसका मेन फोकस ये था कि चीनी की कीमत में 80 रुपए से इजाफा होकर 120 रुपए इजाफा क्यों हुआ है। ये एक पर्टिकुलर सवाल था उस कमीशन के सामने जिसने उसकी तहकीकात करनी थी। उसने तमाम तहकीकात की और तहकीकात करके वो रिपोर्ट पेश कर दी और वो मेरे पास अभी भी वो शेख चिलियों के वो बयानात मौजूद हैं। बस देखिएगा अब ये रिपोर्ट आ गई है, अब बस सारे मसाइल हल हो जाएंगे, शुगर माफिया कैद में आ जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। क्या हुआ? आपने देखा कि आज भी चीनी की कीमत 110 रुपए है बाजार के अंदर, आज भी चीनी 110 रुपए किलो बिक रही है। और जो लोग इसके अंदर मुर्दे इल्जाम जिनको ठहराया गया, जो इमरान खान की फेडरल कैबिनेट के मेंबर्स हैं, जो इमरान खान का राइट हैंड जहांगीर तरीन है, उसने ब्लैकमेल करके ये लिखवा के दे दिया एफआईए के अंदर कि एफआईए को जहांगीर तरीन और उनके बेटे की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ ये होता है कि शहबाज शरीफ साहब जिनका इस पूरे शुगर स्कैंडल से कोई लेना देना नहीं था, शरीफ फैमिली की जो शुगर मिल्स हैं इस हुकूमत के आने के वक्त से ही वो अताब का शिकार है और उनकी कोई शुगर मिल काम नहीं कर रही, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई सब्सिडी, जो इस दौर में सब्सिडी इमरान खान वजीर तजारत ने सब्सिडी दिलवाकर चीनी को बाहर भिजवाया, चीनी की कीमत में इजाफा करवाया, उस सारे स्कैंडल से शरीफ फैमिली और उनकी शुगर मिलों का कोई लेना देना नहीं। ना 1 रुपए की सब्सिडी ली, ना एक कतरा चीनी जो है वो भी बाहर भेजी। सो इस पूरे स्कैम से जिनका ताल्लुक नहीं है उनको एफआईए नोटिस भेजता है। और शहबाज शरीफ साहब को कल जो है वो बुलवाया गया है और हमजा शहबाज शरीफ साहब को
24 کو بلوایا گیا ہے. مطلب شرم نہیں آتی ہے اس آدمی کو جو اپنے آپ کو ریاست مدینہ کا بار بار نام لیتا ہے. بشیر میمن جو کہہ گئے وہ ابھی تک ریکارڈ پہ موجود ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ اس ملک کے اندر سیاسی انتقام میں پاگل پن کی حد تک مبتلا ہیں. آپ ایک ذہنی مریض ہو گئے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اور جو بھی آپ سے بن پڑتا ہے آپ وہ کرتے ہیں. اور اسی لیے ڈی جی ایف آئی اے کو چینج کیا گیا اور چینج کرنے کے بعد یہ جو نئے ڈی جی ایف آئی اے آئے ہیں یہ ظاہر ایک ہینڈ پکڈ آدمی ہے اور وہ کتنے پروفیشنل ہیں, وہ کتنے قابلیت انہوں نے جھنڈے گاڑے ہیں, یہ کے پی کے اندر ان کی داستانیں موجود ہیں. اور وہ نوٹس بھیجتے ہیں شہباز شریف صاحب کو. شہباز شریف صاحب بالکل جائیں گے, جا کر اپنا قانونی جو فرض ہے وہ ضرور پورا کریں گے اور ایکسپوز کریں گے اس عمران اور نیازی کا جو گٹھ جوڑ ہے, جو یہ اداروں کو استعمال کر رہا ہے. تمام ادارے, یہ کہتا تھا میں اداروں کو آزاد کروں گا, آج یہ حال ہے کہ تمام اداروں کو اتنا آزاد کیا ہے کہ آزاد کر کے وہ سیاسی مخالفین کے اوپر چھوڑ دیے گئے ہیں کہ آپ کو جس کی شکل عمران خان کو اچھی نہیں لگتی, اور ظاہر ہے چونکہ عمران خان صاحب کو ڈونکی راجا اور ڈونکی راج سے بہت تکلیف ہے اور اس کا دکھ ہے ان کو بہت, تو ڈونکی راج نہ کریں ملک کے اندر تاکہ ڈونکی راجا کی بات نہ ہو. ڈونکی تو ایک بہت اچھا پیارا کیوٹ جانور ہے اور اس کی جو ہے اس کے اوپر یہ نعرہ میں نے بنایا تھا اور میں آج بھی اس کے اوپر قائم ہوں کہ عمران خان صاحب نے اس ملک میں انسانوں کی حکومت نہیں رہنے دی. اور آپ یہ دیکھیے کہ اکنامک سروے آف پاکستان کے اندر غربت کا ذکر نہیں ہے, ان امپلائمنٹ کا ذکر نہیں ہے, لیکن گدوں کا ذکر ہے. پھر آپ کہتے ہیں ہم ڈونکی راج کی بات نہ کریں. آپ نے عام آدمی کے جو مسائل ہیں ان سے آپ کا لینا دینا نہیں. شوگر مافیا کے اوپر آپ ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں, لیکن آپ کا انٹرسٹ یہ ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو جو ہے وہ فوری طور پر عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش کر دیا جائے. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ اللہ بخشے ایک رنگ روڈ کی جو ہے وہ انکوائری ہو رہی تھی, اس کا کیا ہوا؟ وہ زلفی بخاری صاحب سنا تھا وہ کوئی جہاز پہ سیر ویر کرنے گئے تھے پاکستان, ان کی شاہی آمد پاکستان میں واپس ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی ہے؟ جو این آر او نہیں دوں گا, مجھے تو رات کو ایسے بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ این آر او جو یہ کہتے ہیں, جو ہم سمجھتے تھے کہ این آر او کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی مخالفین کو یہ کوئی فیور نہیں دینا چاہتے, وہ این آر او ہے. لیکن وہ این آر او تو یہ دے رہے ہیں, یہ تو دے رہے ہیں. کس کو این آر او نہیں ملا؟ جہانگیر ترین کو این آر او نہیں ملا, علیمہ باجی کو این آر او نہیں ملا, خسرو بختیار کو این آر او نہیں ملا, کیا ایم کیو ایم کے لوگوں کو این آر او نہیں ملا, کیا عامر کیانی کو این آر او نہیں ملا, ندیم بابر کو این آر او نہیں ملا, ظفر مرزا کو این آر او نہیں ملا, اینڈ لسٹ گوز آن. ایک لمبی لسٹ ہے جن کو این آر او ملا. تو این آر او تو یہ مطلب نہیں ہے. اب میرا ایک این آر او کی ڈیفینیشن ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب پہ بہت فٹ آتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ این آر او کا مطلب عمران خان کے لیے ایک نٹوریس اور ریجیکٹڈ آبجیکٹ ہے. یہ ایک نٹوریس ریجیکٹڈ آبجیکٹ ہیں جو اس ملک کے اوپر جو ہے وہ عذاب کی طرح مسلط ہیں اور عذاب کی طرح جو ہے اس ملک کو ان کو برداشت کرنا پڑا ہے. اب میں مہنگائی کا کیا رونا رہوں ان جو ہے وہ حکمرانوں کے سامنے جن کا مہنگائی سے کوئی لینا دینا نہیں. جب میں نے ایک مختلف ٹاک شوز میں مہنگائی پہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ چھوٹا معاملہ ہے. جن حکمرانوں اور ان کے ترجمانوں کے لیے مہنگائی ایک چھوٹا معاملہ ہو, ان کو میں کیا بتاؤں کہ آٹے کا تھیلا جو ہے وہ 27 روپے مہنگا ہو گیا. میں ان کو کیا بتاؤں کہ چینی جو ہے وہ اب بھی 110 روپے 115 روپے کلو بک رہی ہے. ان کو بتانا تو بھینس کے آگے جو ہے وہ بین بجانے کے مترادف ہے. لیکن جو اب سب سے خوفناک چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فلور ملز جو ہیں انہوں نے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے. 24 جون سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ملز بند کر دیں گے, چونکہ وہ جو ٹیکس فری بجٹ آیا ہے نا, اس ٹیکس فری بجٹ کے اندر جو ہے وہ آٹے کے اوپر 17% ٹیکس جو لگانا ہے, جو 1 جولائی سے نافذ العمل ہوگا, وہ ٹیکس فری بجٹ کے اندر جو آٹے پہ انہوں نے ٹیکس لگایا ہے, اس کے بعد وہ اپنی ملز جو ہیں وہ بند کرنے کی بات کر رہے ہیں, یا وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکس واپس لیں جو آپ نے ٹیکس فری بجٹ کے اندر لگایا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آنے والے دنوں میں آٹے کا ایک اور کون سا بحران ہوگا, اور روٹی کی قیمت میں بائی دا وے آلریڈی اس بجٹ کے خوبصورت بجٹ کے پاس ہونے سے پہلے اضافہ ہو گیا ہے. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ویکسین کے حوالے سے کیا رونا رہوں
کہ اس حکومت کو جب ویکسین ختم ہو جاتی ہے تب ان کو ہوش آتا ہے. لوگوں نے جب ویکسین بننی شروع ہوئی تھی، جو ممالک جہاں پر گورننس ہے، جہاں پر واقعی دماغی طور پر بہتر لوگوں کی جو حکومتیں ہیں، انہوں نے وقت پر آرڈرز دیے اور آرڈرز دے کر اپنے ویکسین بک کرائیں. اب حالت یہ ہے کہ اینڈ ٹائم کے اوپر ویکسین کے معاہدے کرنا چاہتے ہیں. ویکسین کے لیے بائی دی وے جو پنجاب حکومت کا بجٹ کی سپیچ تھی، اس کی ہیڈ جو باہر ان کا پیج ہے، اس کے اوپر ویکسین انہوں نے بنائی ہوئی تھی. مجھے بڑی حیرت ہوئی اور شرم آئی کہ یہ وہ ویکسین جو خیرات میں لگ رہی ہے، اس کو آپ نے اپنے پیج پہ تو پرنٹ کر دیا اور اس کے لیے 1.5 ارب روپیہ رکھا، اور اب جب معاہدے کے لیے گئے تو انہوں نے 6 ارب روپیہ مانگا کہ ہمیں ویکسین کے لیے 6 ارب چاہیے. اور سب سے آخری اور امپورٹنٹ بات، آج کل ایک موصوف ہے پنجاب میں جن کا نام ہے ٹیکے. بڑا ذکر ہے ان ٹیکے صاحب کا حکومتی راہداریوں میں بھی اور بیوروکریسی کے اندر بھی اور میڈیا کے اندر بھی. اور وہ کوئی ٹیکے صاحب جو ہیں ان کا ذکر خیر ہر جگہ ہو رہا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے. ایک نہیں پتا تو اس وزیر اعظم کو نہیں پتا، جس کو نہیں پتا چل رہا کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے لیے جا رہے ہیں. ہر ایک ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے، جس کو ٹرانسفر یا پوسٹ کرتے ہیں، وہ آ کے برملا اپنے حلقوں میں بتا رہا ہے میں اتنے کروڑ روپیہ دے کے لگا ہوں، میں اتنے کروڑ دے کے یہ پوسٹنگ لی ہے. اور وہ ٹیکے صاحب جو ہیں ان کی بات میڈیا میں بھی ہو رہی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے. نہیں پتا تو عمران خان کو نہیں پتا یا بزدار کو نہیں پتا؟ اگر میں یہ مان لوں کہ نہیں پتا تو ان کو ویسے ہی ان پوسٹ پہ رہنے کا حق نہیں ہے. جن کو یہ نہیں پتا کہ ان کی ناک کے نیچے بزدار صاحب کا پرسنل سیکرٹری جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیسے کروڑوں روپیہ بزدار صاحب کی مرضی کے بغیر لے رہا ہے پوسٹنگز کے. آپ کو شہباز شریف صاحب جب انٹرویو کیا کرتے تھے بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ شہباز شریف جو ہے وہ انٹرویو کر کے سرکاری افسران کو لگاتے ہیں، وہ بڑا غلط کرتے تھے. تو یہ جو ٹیکے صاحب جو ہیں، جو بیٹھ کر ہر ایک پوسٹ کی باقاعدہ طور پر بولی لگواتے ہیں، اور میں برملا کہوں گی کہ بزدار صاحب کی مرضی سے وہ پیسے لیے جاتے ہیں اور بزدار صاحب کو دیے جاتے ہیں. اور مجھے نہیں معلوم کہ شاید بزدار صاحب اپنا کوئی حصہ اوپر بھی بھیجتے ہوں گے تبھی تو خاموشی ہے. یہ کیوں ہر ایک کو پتا ہے تو عمران خان کو پتا نہیں ہے؟ اور یا ان کو معلوم ہے اور یہ جان بوجھ کر یہ پیسے کمانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں مطالبہ کرتی ہوں کہ یہ ٹیکے صاحب جو ٹیکے لگا رہے ہیں بیٹھ کر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر، جو بولیاں لگا کر سرکاری افسران کو، جو مبینہ طور پر کروڑوں روپیہ لے کر ان کو افسران کو تعینات کرتے ہیں. بہت سارے افسران کی رپورٹس اور ان کی ہمارے پاس موجود ہے نام، جو برملا اپنے علاقوں میں جا کے کہہ رہے ہیں میں اتنے کروڑ دے کے لگا ہوں، میں نے اتنے لاکھ دیے تھے تو میں لگا ہوں. تو یہ پیسے جو لیے جا رہے ہیں اور یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں، اس کی خبر ان کو کیوں نہیں ہو رہی؟ اور بزدار صاحب کے فرنٹ مینوں کی بات تو کی ہی جا رہی تھی، بزدار صاحب کے رشتہ داروں کی بات تو کی ہی جا رہی تھی. بزدار صاحب کی جو انہوں نے بزدار لا کر جو ہے اپنی طرح کے، وہ یہاں بہت سارے 7 کلب اور 8 کلب پہ بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں، جو مبینہ طور پر ان کو بزدار صاحب کا جو ہے وہ فرنٹ مین کہا جاتا ہے. ان کے اوپر بھی کسی نے نوٹس نہیں لیا. کیوں نہیں نوٹس لیے جاتے ہیں ان کی باتوں کے اوپر؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں، کیا یہ عوامی مفاد کے مسائل نہیں ہیں؟ کیا رنگ روڈ میں رنگ روڈ بننے سے پہلے اربوں روپے کا ٹیکہ لگانا، اربوں روپے کھا جانا، یہ اتنے فنکار ہیں کہ اپنے پروجیکٹس لگنے سے پہلے اربوں روپیہ کھا جاتے ہیں؟ اور مزے کی بات، کروڑوں کی تو بات ہی نہ کریں، جو بھی کام کریں گے اربوں میں کریں گے، اور اربوں کی کرپشن ہوگی. وہ دوائیوں کا معاملہ ہو، وہ آٹے کا معاملہ ہو، وہ چینی کا معاملہ ہو. اور بڑے بڑے پارسا جو ہیں وہ اسمبلی کے اندر، ایک پارسا ہمارے وزیر صنعت ہیں، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی نیب کو چارج شیٹ کیا. انہوں نے کہا دیکھیں نیب نے مجھے میاں اسلم کوئی غلط سمجھ کے جو ہے وہ مجھے نوٹس دے دیا، تو نیب کی کارروائی کو تو چارج شیٹ انہوں نے ہی کر دیا تھا. لیکن ان کو جو ہے وہ بڑی باتیں انہوں نے کی. لیکن آٹا جو سکیم آیا تھا اس کے اندر فلور ملز نے کسی وزیر کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ اس وزیر کی وجہ سے جو فلور ملز ہیں ان کو آٹے کی بجائے میدا بنانے کی جو ہے
وہ کی جا رہی ہے، وہ ساری رپورٹ سب کے پاس ہیں، میڈیا کے پاس بھی ہیں، میرے پاس بھی ہیں، سب کے پاس ہیں، لیکن نہ چیئرمین نیب کو نظر آتی ہیں یہ چوریاں اور ڈکیتیاں، نہ اعلیٰ عدلیہ کو نظر آتی ہیں یہ چوریاں اور ڈکیتیاں جن کے اوپر سو موٹو ہو سکے، اور نہ ہی کوئی جو اعلیٰ فورمز ہو سکتے ہیں۔ ایف آئی اے جو ہے اس کو شہباز شریف کے پرانے کسی دور کی سبسڈی اور شہباز شریف صاحب کے کیس کے اندر یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہی کیس جس کے اوپر نیب جو ہے وہ ریفرنس دائر کر چکا ہے، نیب اس کے اوپر نیب کا کیس چل رہا ہے، لیکن اسی کیس میں انہی فیکٹس کے اوپر ایف آئی اے نے انکوائری کھول لی ہے۔ ایف آئی اے جو دوبارہ بلا رہا ہے، قانونی طور پر ایک ہی فیکٹس کے اوپر دو کیس نہیں ہو سکتے۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ قانون اور آئین کا اتنا بڑا کھلواڑ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے اور اس آدمی کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فیکٹس بھی وہی ہیں جن پہ آلریڈی ریفرنس چل رہا ہے، وہی چیز ہے جس ریفرنس کے اوپر شہباز شریف اور حمزہ صاحب کی ہائی کورٹ کے فل بینچ نے ضمانتیں منظور کی انہی آمدن سے زائد اثاثوں کے اوپر اور انہی جو ہے وہ فیکٹس کے اوپر جن کے اوپر دوبارہ اب کہا جا رہا ہے کہ ایف آئی اے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ صاحب کو بلا رہا ہے۔ یہ موقری ہے کہ آپ انہی فیکٹس کے اوپر جن کے اوپر آلریڈی کیس چل رہا ہے اس کے اوپر آپ دوبارہ صرف عمران خان کی ایگو کی سیٹسفیکشن کے لیے، کیونکہ شہباز صاحب کے ہوتے ہوئے ڈونکی راجہ کی سرکار نہیں چلے گی نعرہ چل گیا تھا، لگ گیا تھا، اس لیے عمران خان صاحب کی جو شاہی طبیعت ہے وہ اس میں ناگوار گزرا اور شہباز صاحب کو جو ہے وہ یہ نوٹس ملا۔ ہم نے پہلے بھی بہت سارے نوٹس بھگتے ہیں اور اللہ کا کرم ہے کہ پی ایم ایل این کی قیادت جو ہے وہ اعلیٰ عدالتوں سے سرخرو ہو کے نکلی ہے۔ اس چھوٹے آدمی سے نہ کوئی فیور چاہیے نہ کوئی فیور مانگتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی قوم، پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان میں اگر کوئی ادارے آزاد ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ دیکھیں کہ آخر جب واقعی بڑی سیٹوں پر چھوٹے لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا نظارہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو تمام ان کیسز کے اندر اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا اور اب بھی یہ ایف آئی اے بلا لے، یہ جو مرضی انٹیلیجنس بلا لیں، یہ جو مرضی کر لیں، جو بات جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے۔ اور دوسری طرف جو چینی کی ڈکیتی آپ نے جہانگیر ترین اور خسرو بختیار اور اپنے اور خود میں برملا کہہ رہی ہوں، وزیر تجارت عمران خان نے اس وقت بیٹھ کر چینی کی باہر بھیجنے کی جو ہے وہ منظوری دی، اس لیے وہ کلپریٹ ہے، اس کو فوراً سے پہلے بلانا ہے تو عمران خان کو بلائیے، بلانا ہے تو جہانگیر ترین کو بلائیے، بلانا ہے تو خسرو بختیار کو بلائیے۔ ان کو بلاتے ہوئے آپ کے پر جلتے ہیں اور جا کر یہی ایف آئی اے کہتی ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے جہانگیر ترین کی گرفتاری کی، اور آپ ایک پہلے جہانگیر ترین کے لیے کیا کمال مہربانی ہوتی ہے، پہلے ان کا انکوائری افسر چینج ہوتا ہے، پھر ان کے لیے علی ظفر جو ہے وہ ان کو کلین چٹ دینے کے لیے بٹھائے جاتے ہیں، پھر ان کا جج چینج کر دیا جاتا ہے، پھر جو ہے ایف آئی اے کورٹ میں جا کے کہتا ہے کہ منی لانڈرنگ کا کیس غلطی سے بنا دیا تھا۔ یہ اپنے لوگوں پر منی لانڈرنگ کا تو کوئی کیس بنا نہیں، اور ایک کیس بنا تو وہ غلطی سے بنا دیا، اور ہمارے اوپر آپ جو ہے جو ٹرانزیکشنز جو بینکس کے ذریعے ٹرانزیکشنز ہوئی ان کو آپ منی لانڈرنگ کہتے ہیں، آپ کو منی لانڈرنگ کے ڈیفینیشن کا بھی علم نہیں ہے۔ صرف وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہوں گی کہ عمران خان صاحب، آپ اپنے جتنے بھی آپ کے تیر ہیں آپ آزما لیجئے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ہم نے حوصلے کے ساتھ یہ 2.5-3 سال گزار لیے، آپ سے شاید 2.5 دن نہیں گزریں گے، چونکہ یہ جو لمبی چارج شیٹ ہے یہ آنے والے دنوں کے آپ کے جو نیب کے کیسز ہیں، ان نیب کے کیسز سے آپ کو چھٹکارا نہیں ہوگا، اور ہر ایک سکینڈل کے پیچھے عمران خان خود براہ راست ملوث ہے۔ کوئی سکینڈل چینی کا ہو، آٹے کا ہو، رنگ روڈ کا ہو، ادویات کا ہو، پیٹرول کا ہو، کسی بھی سکینڈل کے اندر جو ہے وہ باقی لوگ مددگار اور سہولت کار ضرور ہے، لیکن اس کا سرغنہ اور اس گروہ کا جو سربراہ ہے وہ عمران خان ہے، اور اس کی سرپرستی میں
یہ تمام ڈکیتیاں جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کی گئی ہیں، جو اربوں روپے میں ہیں، جن کو لاکھوں اور کروڑوں کی بات تو عمران خان صاحب کرتے نہیں ہے، ظاہر ہے، جن کو زکوٰۃ اور خیرات کھانے کا حکومت میں آنے سے پہلے کا شوق ہو، فارن فنڈنگ کیس کے اوپر 7 سال سے سٹے لے کے کیوں بیٹھے ہیں؟ بڑا شوق ہے نا آپ کو دوسروں کو چور ثابت کرنے کا، ڈاکو کہنے کا. کسی کے کہنے سے کوئی چور ڈاکو نہیں ہوتا، لیکن وہ خائن ضرور ہوتا ہے، وہ بددیانت ضرور ہوتا ہے، وہ کرپٹ ضرور ہوتا ہے، جو ہماری پاکستانیوں کی پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر زکوٰۃ اور خیرات کھاتا ہے، اور کھانے کے بعد جو ہے ان کیسز کو چلنے بھی نہیں دیتا. بہت شکریہ. تھینک یو جی. یہ بتائیے گا کہ بجٹ اسپیچ ختم ہوگی، بجٹ سیشن آگے چلنا، آپ نے کٹوتی کی تحریک جو ہے وہ بھی اس پہ بھی ڈبیٹ کرنی ہے. تو پاکستان مسلم لیگ نون نے اب تک کیا ریسرچ کی ہے کن ایشوز پہ کٹوتی کی تحریک دیں گے، اپنے تجاویز دیں گے؟ ایک کمپیریزن کہ آپ نے پچھلے بجٹ کا اور اب کا مسلم لیگ نون نے بنایا ہے، تو ریسرچ ونگ جس نے اب تک بجٹ کے خود و خال سابقہ اور اب کمپیریزن بنایا ہے نہیں بنایا؟ سنا تھا کہ ایک وائٹ پیپر آ رہا ہے، وہ آپ جاری کر رہے ہیں. سننے میں یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون میں پنجاب کے تنظیم میں اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ فلان گروپ کرے گا، فلان گروپ کرے گا. اس کو کیسے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں قطعی طور پر اس کی تردید کرتی ہوں. دیکھیے، ہر ایک کا پارٹی میں اپنا اپنا کام ہے، اور بالکل ہم کٹوتی کی تحریک دیں گے، تمام ڈپارٹمنٹس پہ دیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ وقت کی کنسٹرین ہوتی ہے، تو ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ 4-5 محکمے جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کر لیے جاتے ہیں میوچلی بیٹھ کر اسپیکر اور اپوزیشن کے ساتھ. اور وہ 4-5 جو بڑے محکمے ہیں، جس کے اندر یقیناً تعلیم ہوگی، جس کے اندر صحت ہوگی، جس کے اندر پولیس کا محکمہ ہوگا، ایگریکلچر ہوگا، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام محکمے اس کے اندر شامل ہوں گے، اور اس پہ ہم کٹوتی کی تحریک دیں گے اور دوبارہ ایکسپوز کریں گے اس کو. اور جہاں تک کمپیریٹیو اسٹڈی کی بات ہے، تو حمزہ شہباز شریف صاحب نے اپنی جو بجٹ سپیچ ہے اس کے اندر تمام جو کمپیریٹیو اسٹڈی ہے اپنے دور حکومت کی اور اس دور حکومت کی، وہ آلریڈی دی تھی، جس کے اوپر بہت تکلیف ہوئی حکومتی بینچز کو. اور وہ کہتے ہیں بار بار آپ اپنے دور کی بات کرتے ہیں، بھائی کام کیا ہے تو وہ بولتا بھی ہے. اب جس نے کیا کچھ نہیں، وہ سوائے تختی کے اوپر تختی لگانے کے تو کچھ اور کر نہیں سکتا. سو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. یہ بجٹ نے ابھی 8-10 دن اور چلنا ہے. سو بالکل وائٹ پیپر بھی جاری کریں گے اس کے اوپر. وائٹ پیپر مسلم لیگ نون جاری کرے گی جی. مسلم لیگ نون وائٹ پیپر جاری کرے گی جی. اچھا، اسپیکر صاحب کے ساتھ بڑی آج اپوزیشن بڑی اچھی چل رہی ہے، کیا کوئی نیا اتحاد بننے جا رہا ہے؟ ظاہر سیاست میں ہوتا ہے، وہ پرانے لیڈ بھی رہے ہیں اور باتیں بھی چلتی رہی ہیں کہ شاید کوئی ان ہاؤس چینج کی جا رہا ہے. دیکھیے، نہیں، ہم کوئی ان ہاؤس چینج کی فی الحال تجویز زیر غور نہیں ہے. اسپیکر صاحب کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، اور ان کے ساتھ ظاہر ہے اسمبلی کے معاملات چلانے کے لیے صرف ہمیں اسپیکر صاحب کو نہیں، اسپیکر صاحب کو بھی ہماری ضرورت ہے. اپوزیشن کے بغیر کوئی اسپیکر جو ہے وہ ہاؤس نہیں چلا سکتا. اور آپ نے نیشنل اسمبلی میں تماشا دیکھ لیا ہے کہ جب اسپیکر بے بس بے اختیار اور وہ ہوگا تو اس کے بعد پھر اسمبلیوں کے حالات کیا ہوتے ہیں. تو اسپیکر صاحب کے ساتھ ایک کٹسی کال تھی حمزہ صاحب کی، جو وہ ان کو ملنے کے لیے گئے تھے، اور اس کٹسی کال کا کوئی اور مطلب نہ لیا جائے. جس دن ہم نے ایسی کوئی بات کرنی ہوگی کھلا کے آپ کو بتائیں گے. اور لیکن ہمارا اب بھی وہ نظریہ ہے کہ ان ہاؤس چینج جو ہے پاکستان کے اور خاص طور پہ پنجاب کے جو مسائل ہیں اس کا وہ نہیں ہو سکتا سلوشن. ہمیں نئے انتخابات کی طرف جانا ہے، اور شہباز شریف صاحب نے آپ کو معلوم ہے کہ اے پی سی کی تجویز دی ہے، جو انتخابی اصلاحات پھر چوری سے جاتا ہے، سینہ زوری سے نہیں جاتا. مطلب کمال یہ ہے بلڈوز کر کے انتخابی اصلاحات کا بل لے کے آتے ہیں، اور وہ بل اس کے اوپر خود الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کی ریزرویشنز موجود ہیں. اپوزیشن پارٹیز کو آپ آن بورڈ نہیں لیتے، تو آر ٹی ایس ایپیسوڈ نمبر 2 جو ہے وہ تو دوبارہ نہیں ہونے دیں گے. اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑا وہ ہم کریں گے. اور یہ ہر سیاسی موو ایک وقت کے اوپر ہوتی ہے، اور وہ وقت سیاستدانوں کو بہتر پتا ہوتا ہے کہ اس وقت پہ کیا موو کرنا ہے. مسلم لیگ نون نے ٹھان لیا کہ اپنی موسیقی الگ سے جاری رکھیں، لیکن حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیے جائیں، کیونکہ نون لیگ کے پاس اب نمبر گیم تو پوری ہے. پنجاب میں جس دن چاہے چینج لا سکتے ہیں، کیونکہ فارورڈ بلاک جو حکومت میں موجود ہے. تو کیوں نہیں اس طرف جا رہے؟ دیکھیے، فارورڈ بلاک ابھی نہیں بنا ہے. اگر تو فارورڈ بلاک اناؤنس ہو جائے نا،
وہ بھائی بنا صرف جہانگیر ترین کے ریلیف کے لیے تھا، سمجھیں اس بات کو. ان کا کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں تھا کسی بھی اس سے. وہ بلیک میلرز تھے جب تک جہانگیر ترین کو جو ہے وہ NRO نہیں مل گیا تھا. اب جب جہانگیر ترین کو NRO مل گیا ہے تو راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. اب وہ جو سیاسی کرپشن ہوتی تھی ترقیاتی فنڈز کے نام پر، اب وہ جائز ہے. اب میں نے کل دیکھا کہ وہ دوبارہ گیس کے کنیکشنز اور بجلی کے کنیکشن اور یہ سب کچھ جو ہے وہ MNAs کو جو ہے وہ دینے کی تیاری کی جا رہی ہے. ایکچولی یہ عمران خان صاحب الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، اور مجھے یہ بجٹ الیکشن کے آنے سے پہلے کا بجٹ لگتا ہے. عمران خان صاحب خود چور دروازہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور آپ دیکھیے گا کہ یہ کمزور آدمی جو ہے یہ دن بدن جتنا کمزور ہو رہا ہے، ہمیں اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنے پڑیں گے، خود گرے گا. آپ نے ایک ٹیکے صاحب کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ بہت سارے سرکاری افسران ایسے ہیں جنہوں نے کروڑوں روپے دیے اور وہ آپ کا ثبوت بھی موجود ہیں. تو کیا صرف پریس کانفرنس میں یہ باتیں ہوں گی؟ اس کے خلاف کوئی مسلم لیگ نون قانونی چارہ کوئی یا کوئی اور راستہ اختیار کرے گی؟ دیکھیے قانونی چارہ جوئی میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ اس پہ نوٹس کیوں نہیں لیا جاتا. یہ باتیں اگر پہلے سموسے کے اوپر بھی آپ کو یاد ہے کہ لے لیا جاتا تھا نوٹس. ہمارے دور حکومت میں جو ہے وہ ڈیم والے بابا جی جو ہیں وہ کبھی وہ اس میں چلے جاتے تھے، مینٹل ہاسپٹل چلے جایا کرتے تھے، کبھی وہ کسی جیل کے اس میں گھس جاتے تھے، کبھی وہ کچھ کر رہے ہوتے تھے، اور مختلف حلقوں کے اندر جا کر PTI کے اور دوسرے لوگوں کے حلقوں میں جا کر بھی وہاں وزٹ فرمایا کرتے تھے. تو اب یہ اتنی بڑی کرپشن کی داستانیں سرے عام ہو رہی ہیں. اور دیکھیے جو یہ کرپشن کے پیسے لینے دینے ہوتے ہیں نا، اس کی رسید نہیں ہوتی. اس کو صرف جس نے لیا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے، جس نے دیا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے. اور جس نے دیا ہوتا ہے نا، وہ جس نے دیا ہوتا ہے نا، پھر وہ آ کے اس کا اظہار جب کرتا ہے نا اپنے حلقہ احباب میں اور جگہ پر، کہتا ہے کہ میں نے پیسے پورے کرنے ہیں، اسی سے کرپشن بڑھتی ہے. مجھے چھوڑیے، آپ اپنے جو میڈیا کے آپ کے لوگ ہیں، جو بڑے بڑے اینکرز ہیں، جو پروگرامز بھی کرتے ہیں، ان کی بھی یہ رائے ہے اور یہ زبان زد عام ہے کہ پنجاب میں کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا ہے. پنجاب میں جہاں جن معاملات پہ کرپشن نہیں ہوتی تھی، اب ان معاملات پہ بھی کرپشن ہوتی ہے. اور ان تمام یہ جو کرپشن کا ایک پورا سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کے اندر یہ مجرمانہ خاموشی، ہم تو چلے عدالت جائیں نہ جائیں، یہ ریاست مدینہ کا جو ولی ہے یہ کاہے کے لیے چپ کر کے بیٹھا ہے؟ اس کو نظر نہیں آ رہا. اور کیا اگر اس کو نظر نہیں آ رہا تو یہ انکمپیٹنٹ اتنا ہے کہ اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کو پتا نہیں ہے کہ پنجاب کے اتنے بڑے صوبے میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، وزیر اعلیٰ آفس میں کیا ہو رہا ہے. اور اگر پتا ہے تو پھر وہ خاموش کیوں ہے؟ یہ آپ کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے اور ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے. یہ بتائیے گا آپ ماشاءاللہ، آپ اور آپ کی پارٹی تو بہت تجربہ رکھتی ہے، بہت لمبی اقتدار میں رہے ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کرپشن کی رسید نہیں ہوتی، پوسٹنگ ٹرانسفر کی حد تک مان لی، لیکن جب کرپشن منصوبوں میں ہوگی، ترقیاتی منصوبوں میں ہوگی، کیا مسلم لیگ نون کی قیادت اور مسلم لیگ نون نالائق ہے کہ وہ عمران خان، جس کو آپ ڈونکی راجہ کہتے ہیں، اس کی کرپشن کا ایک ثبوت ایویڈنس کے ساتھ آپ میڈیا کے سامنے نہیں لائے؟ کیا آپ اندر سے چاہتے ہیں کہ یہ حکومت پورے 5 سال کرے، کرپشن باضابطہ سامنے نہ لے کر آئے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے امین حفیظ صاحب، اور اس میں میری گزارش یہ ہے کہ رنگ روڈ کی تو یہ میرے سارے گواہ ہیں بھائی، ان میں رنگ روڈ میں عمران خان صاحب کا ان پراپرٹی کے ٹائکونز کے ساتھ اسٹیبلش کیا میں نے پورے ثبوت کے ساتھ. ہم نے جو ان کی منٹس آف دا میٹنگ ہیں پنجاب گورنمنٹ کے، میں نے وہ تک شیئر کیے اور بتایا کہ صرف جو ہے اس کے اندر وہ نہیں، بزدار صاحب نے خود جو ہے وہ میٹنگز چیئر کی ہوئی ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ بھائی آٹا اور چینی کے اوپر عمران خان صاحب خود انکوائری کرا چکے ہیں. نیب نے اس کے اوپر انکوائری جو ہے وہ کہنے کو شروع کر رکھی ہے. اب میں گزارش یہ تھا، انکوائری وہ کروا رہے ہیں، فائلیں وہ بند کروا رہے ہیں، وہ تو کروانی چاہیے، وہ حکومت میں ہے، وہ تو اپنی کرپشن چھپائیں گے. مسلم لیگ نون جو اتنی تجربہ کار ہے، اقتدار میں رہنے والی، آدھے بیوروکریٹ تو آپ کو آگے بتاتے ہیں کہ جناب ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں، کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا. آپ نے کہا
हजारों लाखों में नहीं अरबों में करप्शन हो रही है। यार मुस्लिम लीग नून कोई एक करप्शन एविडेंस के साथ मीडिया के सामने अब तक क्यों नहीं लाई? रिंग रोड क्या अफसर दावा नहीं कर रहे? नहीं, क्या ऐसे आपकी नीयत ठीक नहीं नहीं। है? आप अंदर से डोंकी राजा के साथ मिली हुई है मुस्लिम लीग। नहीं, देखिए हम घोड़ों और गधों का कोई कंपैरिजन नहीं होता अमीन हफीज साहब। जो है वो घोड़े जो हैं वो डोंकीज के साथ नहीं बैठते, ना उनके साथ कोई उनका पैचअप हो सकता है। मैंने गुजारिश ये की कि इस वक्त जालिम की रस्सी दराज है। इस वक्त जो जालिम है नहीं, जालिम जो है उसको तमाम तर फैसिलिटीज मुहैया हैं। उनके चीनी के ऊपर देखिए ना, मैंने जैसे गुजारिश की थी, कमीशन भी बना था एक, उस कमीशन ने इम्प्लीमेंट नहीं किया उसके ऊपर। हम 2-3 केसेस के अंदर हमारे लोग कोर्ट्स के अंदर गए, लेकिन उस पर कभी ये कह दिया गया कि ये असम्बली का मामला है, वो नहीं हो सकता। कभी इस पर कहा एग्जेक्टिव का मामला है, ये नहीं हो सकता। लेकिन हमने ये तय किया है कि जो इनके ये करप्शन के मामलात हैं उनको कोर्ट्स के अंदर, अगर हुकूमत जो है ये एक्चुअली आप ये साबित कर रहे हैं कि हुकूमत, जो आपने कहा भी कि ये हुकूमत खुद अपने केसेस को बंद करने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन हम हर जगह जहां पर भी इस हुकूमत का मुहासबा हो सकता है, वो अवामी अदालत हो, वो कोई और बड़ी अदालत हो, उसके अंदर हमने एक पैनल भी जो है वो पिछली एपीसी के जो हमारी पीडीएम की मीटिंग थी उसके अंदर बना भी दिया गया था, जो इन केसेस के हवाले से आला अदलिया में जाएगा। लेकिन एक बात आपको बताऊं, जो मैं एक डर और खौफ है कि अगर 300 कनाल के फेक एनओसी के ऊपर और जमाइमा बीबी की डायरेक्ट जो है डिवोर्स के बाद वाया राशिद खान मनी ट्रेल को जो है कौमी मफाद के अंदर मान लिया जाए और उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया जाए, तो ये ना हो कि हम कोर्ट में जाएं और कोर्ट में दोबारा इन तमाम स्कैम्स के बावजूद इन मौसूफ को सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया जाए। अभी आपने कहा कि घोड़ों और गधों का मुकाबला नहीं हो सकता, ना ही घोड़े और गधे इकट्ठे बैठ सकते, जबकि शहबाज शीख साहब कह रहे हैं कि मैं मुल्क के लिए हर मामला करने को तैयार हूँ, पाँव पकड़ने को भी तैयार हूँ। आप कह रही हैं कि इकट्ठे यहाँ नहीं बैठ सकते। देखिए, मैंने जो डोंकी राजा की उन्होंने बात की थी, मैंने उसके ऊपर ये रेफरेंस दिया, और ये ज़र्फ होगा शहबाज शरीफ साहब का कि वो एक डोंकी राजा को इसलिए कि मुल्क बच जाए, जो अभी आप मुझ पे वो कह रहे हैं कि जी नून लीग साथ है, अगर उस डोंकी राजा को जो है पकड़ के उसकी गर्दन वर्दन सीधी करके कोई घोड़े उसके दिमाग में कुछ चीज़ डाल के अगर पाकिस्तान की सिम दुरुस्त कर ले तो बेहतर है। इसमें हमें कोई हर्ज नहीं।